السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ابو سفیان امت ٹائمز میڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تحفظ آئین کانفرنس سیف کانسٹیٹیوشن اینڈ سالیڈریٹی اجلاس عام کا انعقاد کڑپا ڈسٹرکٹ میں جو آندھرا پردیش میں آتا ہے، وہاں مولانا ارشد مدنی صاحب کا خطاب ہوا، جہاں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ مولانا نے خود کہا کہ 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ کیا کچھ کہا مولانا نے، آئیے سنتے ہیں اس بیان میں۔ شکریہ۔ بڑا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ جمعیت علماء ہند کی آواز پر اپنے کاروبار اور اپنی مشغولیتوں کو چھوڑ کر دیوانہ وار اس اجتماع میں لاکھوں کی تعداد میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ جمعیت علماء ہند کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ اقتدار کی کرسی پر کون بیٹھتا ہے، کون جاتا ہے، کون الیکشن لڑتا ہے، کون الیکشن میں کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے، جمعیت علماء ہند کو ملک کی آزادی کے بعد سے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن ہم ایک جماعت اور مذہبی جماعت ہے، ہمیں ملک سے محبت ہے، ملک ہمارا ہے، ہمارے آباء و اجداد ہزاروں سال سے اس ملک میں رہتے چلے آئے ہیں۔ ہم ملک میں امن و امان، بھائی چارگی، محبت، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ملک میں پیار و محبت رہے گا، ملک چلے گا اور عزت و آبرو کے ساتھ چلے گا۔ اگر پیار و محبت کو آگ لگ گئی، ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک ہونا چھوٹ گیا، تو یہ ملک برباد ہو جائے گا، تہس نہس ہو جائے گا۔ ہم نے اسی لیے آپ کو دعوت دی تھی۔ اگرچہ حضرت مولانا خالد صاحب نے ملک کی آزادی کے سلسلے میں آپ کے سامنے حقائق کو رکھا ہے، آپ نے سنا ہے، لیکن یہ بات بھی بتائی کہ ہم نے دلی کے اجلاس میں یہ سمجھ کر کہ ملک کی حکومت جو یکساں سول کوڈ یعنی یونیفارم سول کوڈ کا نعرہ بلند کر رہی ہے، وہ گورنمنٹ اس وقت اپنے پیر کے اوپر کھڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ 2 بیساکھیوں کے اوپر ہے۔ ایک بیساکھی بہار میں نتیش گورنمنٹ ہے، اور دوسری بیساکھی آندھرا پردیش کے اندر چندرا بابو نائیڈو جی کی بیساکھی ہے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ان دونوں پارٹیوں کو یہ بتائیں کہ ملک کے اندر جب تک ملک کے دستور کی حفاظت نہیں کی جائے گی، اس وقت تک ملک اپنے پیر پر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ہم نے ایک اجلاس
बिहार में किया। यही चीज बताने के लिए हमने दिल्ली के इजलास में ये बात कही थी कि हम चंद्रा बाबू नायडू जी का जो वतन है, हम कड़पा के अंदर इजलास करेंगे और उस जलसे के अंदर 5 लाख आदमी में जमा होंगे। बेटा, लगता है बहुत तेज बारिश होगी। तो अच्छी बात है ना माँ, जितनी ज्यादा बारिश उतनी ज्यादा कमाई। और बारिश में हर ऑर्डर पर रेन बोनस भी बढ़ जाता है और बारिश के 30 मिनट बाद भी बोनस चलता रहता है। चलो अब मैं चलता हूँ, डिलीवरी का टाइम हो गया है। आज जब तक बारिश होगी ना, मैं लॉग इन करूंगा। अब मिलेगी बारिश में ज्यादा कमाई। और अगरचे जमीयत उलमाए हिंद ने आज से पहले कभी मुल्क की आजादी के बाद, मुल्क की आजादी से पहले कड़पा में कभी कोई ऐसा इज्तिमा और जलसा नहीं किया था। लेकिन हम ये समझते हैं, हमारा अकीदा है, हम इस बात को जानते हैं कि मुल्क का मुसलमान अपने मुल्क का वफादार है। वो मुल्क के अंदर अमन और अमान को कायम रखना चाहता है। हमने 5 लाख आदमियों को दावत दी और आज इस जलसे में 5 लाख से ज्यादा लोग जमा हैं। आना जाना मुश्किल है, चलना फिरना मुश्किल है। मुझको शहर से यहां तक आने में 5 घंटा लग गया, जबकि कितनी गाड़ियां पुलिस की मेरे साथ थी। सारे रास्ते बंद हैं। मैं यहां आ गया। मैं खुश हूं इस बात से कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहां आए। हमारा जो जलसा था, हमने जो बात 1 महीने पहले दिल्ली में कही थी, वो बात हमारी पूरी हो गई। तकरीर करना हमारा मकसद नहीं था। हमें तो गवर्नमेंट को ये दिखलाना था, चंद्रा जी की गवर्नमेंट को, कि आप जिस सूबे और स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, वहां का मुसलमान चाहता क्या है। जमीयत उलमाए हिंद की आवाज पर जमा हो गए, हमारा मकसद पूरा हो गया। हम ये समझते हैं, क्या हम ये समझते हैं, हम ये समझते हैं कि आपके यहां जमा होने की आवाज सिर्फ इस प्रदेश ही में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर पहुंच रही है। हम जमीयत उलमाए हिंद यकीनी समझती है कि अल्लाह अगर चाहेगा तो ये बिल रिजेक्ट होगा, पास नहीं होगा इंशाअल्लाह। आपकी गवर्नमेंट जिन बैसाखियों के ऊपर बीजेपी गवर्नमेंट टिकी हुई है, आपकी गवर्नमेंट इस आवाज के बाद जो आज आप आवाज दे रहे हैं, यकीनन इस बिल की मुखालफत करेगी। हम इस मुल्क के रहने वाले हैं। हमारे इस मुल्क के अंदर केरला से लेकर कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर बंबई तक
हमारे लाखों औकाफ। हेलो दोस्तों, मैं पिछले 2 महीने से जॉब ढूंढ रहा था, तो मुझे जॉब लाखों औकाफ हैं। आज से नहीं, इस मुल्क में मुसलमान 1300 साल से रहता है। 1300 साल से केरला से लेकर शिमाली हिंदुस्तान तक, मगरबी हिंदुस्तान से लेकर मशरकी हिंदुस्तान तक 1300-1400 साल से हमारे औकाफ हैं। बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। दिल्ली की जामे मस्जिद से बादशाहों की बनाई हुई बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। आज तक कानून ये था कि जो कब्रिस्तान है या मस्जिद है या खानकाहें हैं, अगरचे उनके कागजात नहीं हैं, लेकिन उनकी सूरत ये बता रही है कि वो मस्जिद है, इसका मतलब है कि वो मुसलमानों का वक्फ है। इसलिए जो पुराना दस्तूर था वक्फ का, उसमें ये बात लिखी हुई है कि जो मस्जिद है उसको वक्फ माना जाएगा। चुनांचे आज तक 1300 साल से कागजात में उसको वक्फ ही बताया जाता है। ये पुराना वक्फ एक्ट था। मुल्क की बदनसीबी है कि आज जिस तरमीमी बिल को लाकर हमारे सर के ऊपर पहनाया जा रहा है, वो ये कहता है कि अगर वक्फ के कागजात नहीं हैं तो उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। हम 1300 साल पहले के कागजात कहां से ले आए? 600 साल, 700 साल, 800 साल, 500 साल के कागजात कहां मिलेंगे? लेकिन हमारा ये अकीदा है, हम मुसलमान हैं, मस्जिद खुदा का घर वही मोतबर होगा जो वक्फ जमीन के ऊपर है। जो जमीन अल्लाह की जमीन है, कोई उस जमीन का मालिक नहीं है। किसी की जमीन को छीनकर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। अगर बनी है हम उसको मस्जिद नहीं समझते। मस्जिद खुदा का घर वही है जो खुदा की जमीन के ऊपर है। जो अल्लाह की जमीन पर नहीं है हम उसको मस्जिद नहीं मानते। बाबरी मस्जिद का मुकदमा 50 साल तक जमीयत उलमा ने लड़ा है। फैजाबाद अयोध्या की अदालत से लेकर लखनऊ तक, इलाहाबाद तक, और इलाहाबाद से सुप्रीम कोर्ट दिल्ली तक करोड़ों रुपया खर्च किया तन्हा जमीयत उलमा हिंद ने। हम कहते थे कि अखाड़े वाले ये कह रहे हैं कि यहां मंदिर था, बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई है। हम कह रहे थे, हमने अदालतों में कहा, प्लेटफार्मों पर कहा, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर ये कानूनन साबित हो जाए कि बाबर ने मंदिर को तोड़कर राम Only 1% students know this maths tricks. Enroll our course to get 50 plus maths tricks. You can solve questions in seconds. Only 29 repeatable. Last chance. If your child is studying in class 1 to 10, concepts booster course cost. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। मस्जिद की खुदाई हुई, कोई चीज नहीं मिली। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो मुकम्मल फैसला है, लिखा हुआ, ऐलान हुआ उसका कि मस्जिद अपनी जगह पर मस्जिद है, किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। दूसरा फैसला ये है सुप्रीम कोर्ट का कि जिन लोगों ने मस्जिद को शहीद किया
مسجد کے اندر گھس کر بت رکھا ہے وہ مجرم ہے. لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ تیسرا فیصلہ اب یقیناً یہ آئے گا کہ مسجد مسجد ہے، مندر نہیں ہے، مسلمانوں کا حق ہے. لیکن تیسرا فیصلہ آیا کہ ہم مسجد اکھاڑے کو دیتے ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکے، وہ ہماری سب سے بڑی عدالت ہے. لیکن ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ بابری مسجد مسجد تھی. ہندوستان کا سپریم کورٹ بتاتا ہے مسجد اپنی جگہ پر ہے. آج اس کو مندر بنا دیا، لیکن پوری بی جے پی اس کو اپنے الیکشن کا معیار نہیں بنا سکی. بے آباد ہے. اجودھیا کو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ ملک کی مذہبی دارالسلطنت بن جائے گا، لیکن کوئی نہیں، نہ آنے والا نہ جانے والا. میرے بھائی، جمعیت علماء ہند ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنا چاہتی ہے. ہم سڑکوں پر نہیں اترے، ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا. سپریم کورٹ ہمارا ہے، ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا یہ فیصلہ، اگرچہ بابری مسجد اکھاڑے کو دے دی گئی، لیکن اس کا یہ فیصلہ کہ مسجد اپنی جگہ پر ہے، مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی. ساری دنیا جو چاہے کہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے، ہمارے نہیں ہیں. آج یہ مسئلہ وقف کا چلا لیا. ایک وقف کا قانون بنا ہوا ہے، ملک کی آزادی سے پہلے سے بنا ہوا ہے. اس کے اندر جمعیت علماء نے اپنے بڑے بڑے اجتماع کر کے اس کی کمزوریوں کو دور کرایا، اور آج وہ قانونی بل ہے. اس کے اندر یہ بات ہے وقف بائی یوزر، کہ جو وقف کی حیثیت سے، مسجد کی حیثیت سے، درگاہ کی حیثیت سے، خانقاہ کی حیثیت سے، قبرستان کی حیثیت سے 100 200 3 4 5 میں کہتا ہوں 1300 سال سے چلا آ رہا ہے. اس کے کاغذات ہیں یا نہیں ہیں؟ چونکہ اس کی صورت وقف کی ہے، اس کی صورت عبادت گاہ کی ہے، سینکڑوں سال پرانا ہے، اس لیے اس کو وقف ہی مانا جائے گا. اسی قانون پر عدالتوں کے فیصلے ہیں، وقف کونسل کے فیصلے ہیں، وقف بورڈ کے فیصلے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہندوستان میں مسلمان اسلام کا ماننے والا ہے. قانون یہ ہے کہ جو وقف ہے وہ وقف ہی رہے گا. جس کی صورت وقف کی ہے، اگرچہ اس کے کاغذات نہ ہو، اس کو وقف ہی مانا جائے گا. آج تک اسی کے اوپر عمل ہو رہا ہے. آج یہ ترمیمی بل، میں جس کی صورت کو برا سمجھتا ہوں، وہ ترمیمی بل یہ آ رہا ہے کہ اگر کاغذات نہیں ہیں اس وقف کو وقف نہیں مانا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ اس کو کھا جائے گی. ہمارے ہزاروں اوقاف، لاکھوں اوقاف 800 سال 700 سال 600 سال پرانے بڑی بڑی مسجدیں ہیں، اور ان سے ملحقہ زمینیں ہیں جن کو یہ گورنمنٹ کھانا چاہتی ہے. ہم نے آپ کو جمع کیا ہے تاکہ آپ اپنی صوبائی گورنمنٹ کے سامنے اپنے اس نظریے کو رکھیں کہ مذہبی اعتبار سے
ہمارے اوقاف ہیں، اس کے خلاف اگر کوئی نیا بل آتا ہے جو ہماری ان اوقاف کو ہڑپ جانے کے لیے قانون بناتا ہے، ہم اس قانون کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی۔ اب میں آپ کو اس وقف نے، اس ترمیمی بل نے جس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ موجودہ ترمیمی بل نہیں ہے، در حقیقت مسلمانوں کے اوقاف کو کھا لینے کے لیے بل لایا گیا ہے، ہڑپ کرنے کے لیے بل لایا گیا ہے، مسلمانوں کی جائیدادوں کو چھیننے کے لیے بل لایا گیا ہے۔ دیکھیے آج تک ہندوستان میں جہاں بھی وقف بورڈ ہے، اس وقف بورڈ کے جتنے ممبر ہوتے ہیں وہ ممبر گورنمنٹ کے بنائے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ ان ممبروں کا الیکشن ہوتا ہے، لیکن وہ سارے ممبر مسلمان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وقف مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کے اوقاف پر وقف بورڈ کے اندر کام ہوتا ہے، اس لیے 11 ممبر ہوتے ہیں عام طریقے پر، شرط ہے وہ 11 کے 11 الیکشن سے آتے ہیں اور سب کے سب مسلمان ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس بل کی نمبر 11 کا اے، پیج نمبر صفحہ نمبر 6، وہ یہ کہتے ہیں کہ بورڈ کے 11 ممبر جو گورنمنٹ جن کا انتخاب کرتی ہے، انتخاب نہیں ہوگا بلکہ گورنمنٹ کو خود منتخب کر کے بغیر الیکشن کے لا کر رکھے گی۔ ہم کیا جانتے ہیں کہ کن کو رکھتے ہو؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان 11 میں سے صرف 4 ممبر مسلمان ہوں گے اور 7 ممبر غیر مسلم ہوں گے۔ وقف ہمارا ہے، ہمارے باپ دادا کا ہے، ہماری زمینیں ہیں، وہ جو 7 ممبر زیادہ ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ کیا جانے کہ وقف کی حفاظت کس طرح ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ صوبائی گورنمنٹ ہے، اس کو کھانا چاہتی ہیں۔ ہمارے وقف ہیں، ہمارے باپ دادا کے وقف ہیں جن کی تعداد 11 ہے، اس 11 میں سے صرف 4 مسلمان ہوں گے، باقی سب کرسچن، ہندو اور کون ہوتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہمارا وقف کس طرح محفوظ رہ سکے گا؟ ہم نے چیئرمین کے سامنے یہ بات کہی، پورا بورڈ تھا 32-33 پارلیمنٹ کے ممبروں کا، ہم نے ان کے سامنے کہا کہ آج تک شرط ہے کہ سارے ممبر مسلمان ہوں گے، اس لیے کہ وقف مسلمانوں کا ہے، غیر مسلم کیسے آئیں گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اس نئے وقف کو کہا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم اوقاف کی حفاظت کے لیے یہ ترمیمی بل لائے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تم اوقاف کی جڑ کھودنے کے لیے لا رہے ہو۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ مسلمان اس ترمیمی بل کی تائید نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہم نے چیئرمین کے سامنے کہا، پارلیمنٹ کے ممبروں کے سامنے کہا، ہم آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی کمزوریوں کو سمجھیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اوقاف کی حفاظت کے لیے ترمیمی بل لائے ہیں، ہم کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہو، تم اوقاف کو مسلمانوں کی آگ لگانے کے لیے یہ بل لائے ہو۔ دوسری بات، وقف کونسل کے اندر یہ دفعہ نمبر 9 بل کی صفحہ نمبر 5
سینٹرل وقف کونسل، اس کے 22 ممبر ہوں گے. یہ دوسری چیز ہے. ان 22 ممبران کے اندر وہ کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1 9B کہتے ہیں 3 ممبران پارلیامنٹ ہوں گے. ان کا مذہب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں 2 جج ہوں گے، مذہب کی کوئی قید نہیں. 3 اور 2 5. 1 وکیل ہوگا جس کو گورنمنٹ لے کر آئے گی، مذہب کی کوئی قید نہیں. 6 4 وقف کے ماہر ہوں گے، مذہب کی کوئی قید نہیں. 6 اور 4 10 مرکزی حکومت کا 1 ملازم ہوگا، مذہب کی کوئی قید نہیں ہے. 11 اور 1 انچارج اس کا یونین منسٹر ہوگا. 12 کوئی قید نہیں. اور پھر لکھتے ہیں 9C کے اندر 10 مسلمان ہوں گے. آپ کیا سمجھے؟ مسلمانوں کا وقف بل ہے جس کو لا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر 10 مسلمان اور 12 غیر مسلم ہیں. مسلمانوں کی تعداد کم کیوں ہے؟ اگر ووٹنگ ہوگی اکثریت کدھر جائے گی؟ وقف ہمارا ہے، ہمارے باپ دادا کا ہے. جس طرح ملک کی آزادی کے بعد سے آج تک وقف کونسل کے اندر، وقف بورڈ کے اندر سب کے سب ایک یونین منسٹر کے علاوہ سارے مسلمان ہوتے تھے. گورنمنٹ کی طرف سے ان کو داخل نہیں کیا جاتا تھا، ان کا الیکشن ہوتا تھا. آپ کو وہ قانون کیوں خلاف لگتا ہے؟ ہمارے باپ دادا کا وقف ہے. مسلمان اس کے انچارج ہوں گے، مسلمان ان کے اپنے اوقاف کے رکھوالے بنیں گے. ہم اسی لیے اس کی مخالفت کرتے ہیں. اور آگے چلیے، فرماتے ہیں وقف کے بارے میں مختصر کر کے بتاتا ہوں. وقف کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ وقف بورڈ کیا کرتا ہے. یہ پرانے وقف بورڈ کے دستور کی 40ویں دفعہ ہے کہ کوئی زمین ہے، عمارت ہے، اس کو لایا گیا کہ یہ وقف کی عمارت ہے. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وقف بورڈ کرے گا. یہ جو موجودہ ترمیم ہے، اس کا دفعہ نمبر 20 صفحہ نمبر 9 یہ کہتا ہے کہ ہم دفعہ 40 کو ختم کرتے ہیں. کیا مطلب؟ بورڈ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کے وقف ہونے کا فیصلہ کرے. یہ فیصلہ ہمارا ہوگا، گورنمنٹ فیصلہ کرے گی یا کلکٹر فیصلہ کرے گا، وقف بورڈ فیصلہ نہیں کرے گا. وقف بورڈ کے ناک، کان، ہاتھ، پیر کاٹ دیے گئے. آگے کہتے ہیں 3 دفعات ہیں. دفعہ 107 آج کے وقف کے اندر یہ دفعہ ہے 107. کیا ہے؟ اگر کسی آپ کے شہر کی عمارت میں کوئی آدمی 50 سال سے قبضہ کیے ہوئے ہے، اتنے لمبے شادی سیزن آ گیا، تیاری تو کرنی پڑے گی. او نو، میرا فیوریٹ سوٹ داغ کیسے رہ گیا؟ ضدی داغ کے لیے ڈٹرجنٹ کے ساتھ جسٹ ایڈ وینش. بس 50 ml وینش ڈالو اور داغ غائب، کلرز بھی سیف. ریڈی ٹو شائن، اسٹین فری اینڈ برائٹر. اتنا حق ہو گیا کہ اب اس جائیداد کو جو چھوڑا نہیں سکتا. یہ قانون ہے 1963 کا. لیکن جو پرانا وقف بورڈ تھا اس کے اندر یہ بات تھی کہ اگر یہ جائیداد وقف جائیداد ہے تو وقف بورڈ اس کو چھوڑا سکتا ہے. میری اور آپ کی اگر اپنی جائیداد ہے اور آدمی 50 سال سے 60 سال سے اس میں رہ رہا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑا سکتے.
لیکن اگر وہ جائیداد وقف جائیداد ہے اور اس جائیداد پر کسی نے قبضہ 50 سال سے 60 سال سے کر رکھا ہے، وقف بورڈ کو یہ اختیار حاصل ہے، کورٹ میں جائے اس کو چھوڑنا پڑے گا. کیوں؟ یہ وقف جائیداد ہے. آج یہ قانون کہتا ہے کہ ہم اس نئے قانون کے اندر دفعہ 107 کو ختم کرتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ لا رہے ہیں اوقاف کی حفاظت کے لیے. ایسا جھوٹ بولا جا رہا ہے. یعنی اگر وقف مقبرے کے اوپر، مان لیجئے مسجد کے اوپر، پنجاب میں مسجدوں کے اندر لوگ رہتے ہیں، مسلمان چلے گئے، اس قانون کے اعتبار سے اگر وقف بورڈ جائے اور جا کر یہ کہے کہ اس مسجد کو خالی کرو، پرانا وقف قانون کہتا ہے خالی کرنا پڑے گا. لیکن یہ کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے ہمارے وقف کو کھا لیا. اور آگے چلیے، دفعہ 108 میں کوئی پاکستان چلا گیا، اس کی جائیداد فوراً کسٹوڈین نے اپنے قبضے میں کر لی. آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، جو لوگ گئے ہیں ان کی جائیدادیں کسٹوڈین میں چلی گئی. لیکن اگر وہ وقف کر کے گیا ہے تو وہ وقف کسٹوڈین میں نہیں جائے گا. قانون آج تک یہی ہے. اب آپ سنیے، یہ ترمیمی بل کہتا ہے کہ ہم دفعہ 108 کی پرانی وقف بورڈ کو ختم کر دیں گے. کیا مطلب ہے؟ ساری ان کی دی ہوئی مسجدیں، جائیدادیں، اگر آج تک ان کے اوپر کسٹوڈین کا قبضہ نہیں ہے، اس ترمیمی بل کے آنے کے بعد سب کسٹوڈین قبضہ کر لے گی، چاہے وہ مسجد ہو چاہے قبرستان ہو. میرے بھائی، میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے صوبے سے اس کی تائید ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمینیں، وہ مقبرے، وہ درگاہیں جو آج تک وقف کے اندر داخل تھی، اب وہ وقف سے نکل جائیں گی. ہم اسی بنیاد پر کہتے ہیں آپ حضرات کی یہ آواز جو آج اس میدان سے ابھر رہی ہے، انہی بنیادوں کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ وہ آواز اس وقف کے ترمیمی بل 2024 کے خلاف یہ آواز اٹھنی چاہیے. جمعیت علماء ہند، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک مذہبی جماعت ہے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم آپ کی گورنمنٹ سے، صوبائی گورنمنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ مسلمان، پورے ملک کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ وقف ترمیمی بل مسلمانوں کے اوقاف کو برباد کرنے کے لیے، ہڑپ کرنے کے لیے، جو چند مثالیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ تو 3 صفحے ہیں ہمارے. آپ اس کے خلاف اپنی رائے کو متحد کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس جمع غفیر کے جمع ہو جانے کے نتیجے میں یقیناً یہ آواز ارباب اقتدار کے کانوں تک پہنچے گی انشاءاللہ. اور یہ بات ہوگی کہ بی جے پی گورنمنٹ کے اس مسلمانوں کی جائیداد کو آگ لگانے اور کھانے والے بل کی مخالفت کی جائے گی. جمعیت علماء ہند آج کے وہ حالات جو اس دنیا کے اندر ہیں یا ملک کے اندر ہیں، ان کو بڑے گہرے طریقے پر دیکھتی ہے. ملک کے اندر جو بات چیت چل رہی ہے فرقہ پرستی کی، چاہے وہ مکانوں کے اوپر بلڈوزر چلنے کی بات ہو، یا آسام کے اندر مسلمانوں کو ملک کے اندر رہنے کے حق سے محروم کرنے کی ہو، یا مسلمانوں کے مدرسوں کو بے بالو پر کرنے کی ہو، جمعیت علماء ہند ان تمام چیزوں کی مخالفت کرتی ہے. اسی طرح ہم فلسطین کے مسئلے کو، اگرچہ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے پہلے دن یہ بات کہی تھی کہ فلسطین کے لوگ
دہشت گرد ہیں. میں نے اس وقت یہ بات اخبارات میں دی تھی اور میڈیا کے اندر دی تھی کہ مجھے افسوس ہے کہ ارباب اقتدار یہ نہیں جانتے کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ تو صرف اتنا ہے کہ اسرائیل کو یورپ اور امریکہ نے خلافت اسلامیہ ترکیہ کو توڑ کر اسرائیل کو جنم دیا. بیت المقدس اس میں نہیں تھا. اس کے بعد امریکہ یورپ نے مل کر اسرائیل میں اپنی فوجیں بھیج کر فلسطین کے اوپر قبضہ کیا, بیت المقدس پر قبضہ کیا, ہزاروں آدمی مارے گئے. بیت المقدس پر قبضہ کیا, فلسطین کو اپنا غلام بنا لیا. اس کے بعد پھر شام کے اوپر حملہ کیا اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر کے یہودیوں کی بستیاں بسا دی. اگر یہ کہتے ہو کہ فلسطینی دہشت گرد ہیں, آزادی کی لڑائی نہیں ہے, تو ماننا پڑے گا کہ جواہر لال نہرو جنہوں نے یہاں آزادی کی لڑائی لڑی ہے وہ بھی دہشت گرد تھے. ماننا پڑے گا گاندھی جی دہشت گرد تھے, ابوالکلام آزاد دہشت گرد تھے. اس کا مطلب ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے. ان کا موقف بدلا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے وہ تنہا اسرائیل نہیں ہے. پورے امریکہ کی طاقت, امریکہ کے اسلحے, امریکہ کے بمبار طیارے, سب کچھ اسرائیل کے ساتھ ہیں. اور مسلمان بچوں کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو, جوانوں کو مارا جا رہا ہے اور ان کو بھوک کی تپش کے اندر ان کی جان نکالی جا رہی ہے. ہم اس کے مخالف ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے دنیا مخالفت کر رہی ہے. وہ اسرائیل کو ظالم سمجھتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل کا معاملہ تھمنے کو نہیں آ رہا ہے. ہم مخالف ہیں. دنیا میں سب کو جینے کا حق ہے, اسی طریقے سے فلسطینیوں کو بھی جینے کا حق ہے. دوسری بات, ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ملک کا دستور جمعیت علماء کے لوگوں کا بنایا ہوا دستور ہے. مولانا ابوالکلام آزاد, مفتی کفایت اللہ, مولانا حسین احمد مدنی, مولانا حسرت موہانی, یہ وہ لوگ ہیں جو ہندوستان کے دستور کو بنانے کے اندر شریک ہیں. اس لیے کہ جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب آتی تھی جمعیت علماء بار بار کہتی چلتی تھی ہم سے وعدہ کرو کہ ملک جب آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا. گاندھی جی, موتی لال نہرو, جواہر لال نہرو, گوبند بلبھ پنت, لوگ وعدہ کرتے چلتے تھے, پوری کانگریس, کہ ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا. وہ دستور کی دفعات جن کے اندر مذہب کو زندہ رکھنے اور زندگی کے ساتھ ضمانت دی گئی ہے, مولانا ابوالکلام آزاد, حسرت موہانی, مفتی کفایت اللہ کی بنائی ہوئی دفعات ہیں. آج ان دفعات کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دفعات بڑھائی ہوئی دفعات ہیں. کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. آج جو لوگ اقتدار پر ہیں انہیں پتا نہیں کہ ملک کی آزادی میں قربانی کنہوں نے دی ہے, ملک کا دستور کیا کہہ رہا ہے, انہیں کسی چیز کا پتا نہیں. مجھے حیرت ہوئی جس دن پٹنے میں ہمارا جلسہ تھا, مجھے لوگوں نے پرائم منسٹر کا ویڈیو سنایا جس میں پرائم منسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کے دستور کے اندر کہیں وقف کا ذکر نہیں ہے. میں نے اپنے سر کو پیٹا. ملک کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے, میں نے کہا کل کو تم کہنے لگو گے کہ ملک کے دستور کے اندر حج کا کوئی ذکر نہیں ہے, پرسوں وہ کہو گے کہ ملک کے دستور میں نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے, اگلے دن کہو گے کہ ملک کے دستور میں روزے کا کوئی ذکر نہیں, مسجد کا کوئی ذکر نہیں. ارے اللہ کے بندے,
اسلام اور مذہب کی ضمانت ملک کے دستور میں دی گئی ہے. یہ ہمارا مذہب ہے. مگر میں کیا کہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آج جو لوگ اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہیں انہیں مذہب ہی کا نام نہیں آتا، نہ وہ کچھ جانتے ہیں. ہمیں ہمارے مذہب کی ضمانت دی گئی ہے. ہم اس ملک میں زندہ ہیں، یہی مریں گے، یہی پیدا ہوئے ہیں. اور مولانا ارشد مدنی، ہندوستان، نعرہ تکبیر، آئین ہند. اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہیں گے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا مذہب مرنے والا مذہب نہیں ہے. جنہوں نے ہمارے مذہب کو مارنے کے لیے اپنے تیر و تفنگ چلائے ہیں وہ خود مٹ گئے مذہب اسلام سے. یہ اجلاس آندھرا پردیش ఆంటీ టాయిలెట్ కి వెళ్తుంది. టాయిలెట్ కి వెళ్తావా? టాయిలెట్ శుభ్రంగా లేదా? దీన్ని చూసుకోనా లేక టాయిలెట్ చూసుకోనా? హార్పిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకో. సబ్స్క్రిప్షన్ హార్పిక్ ఫ్లష్ మ్యాటిక్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఇది ప్రతి ఫ్లష్ లో ఒక నెల పాటు టాయిలెట్ ని శుభ్రంగా ఉంచుతుంది. ఫ్లష్ ట్యాంక్ లో వేసుకో. ఈజీ పీసీ టాయిలెట్ క్లీనింగ్ యొక్క సబ్స్క్రిప్షన్ పెట్టేసుకో. सब्सक्राइब कर हमारी हौसला अफजाई फरमाए. जज़ाकल्लाहु खैर. اپنی طرف سے طاقت پیدا کر دی. یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ چاہے گا تو وہ ہمارے خاص طور پر اس مذہبی معاملے میں ہماری مدد کرے گا. بلکہ گورنمنٹ اور ملک کی فرقہ پرست ذہنیت مذہب اسلام کو بدلنا چاہتی ہے، ختم کرنا چاہتی ہے، یکساں سول کوڈ کو لانا چاہتی ہے. وہ لوگ انشاءاللہ ناکام و نامراد ہوں گے اور مذہب اسلام انشاءاللہ زندہ رہے گا. میں آپ سب کا اور جن لوگوں نے اس اجلاس کے لیے دامے درمے سخنے مدد کی ہے، میں ان سب کا اور انتظامیہ پولیس والوں کا، ارباب سیاست کا جو یہاں ہیں، میں اپنے دل کی گہرائیوں سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالی آپ حضرات کے آنے کو قبول فرمائے. آپ جس طرح خیر و عافیت کے ساتھ آئے ہیں آمین کو حضرت دعا فرما رہے ہیں. خیر و عافیت کے ساتھ دعا ہو رہی ہے. آمین کو دعا ہو رہی ہے. سکون سے آمین کہیں. جہاں جہاں ہمارے والنٹر اور پولیس والے ہیں